अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 7वीं क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये इस्माइल मिरेठी साहब की लिखी हुई एक नज़म है, जिसमें तरगीब दी गई है कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब, ताकि स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये पूरी नज़म पढ़ के सुना सकूं और आज हम इसकी मश्क भी मुकम्मल करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम 7वीं क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं। इस्माइल मिरेठी की एक खूबसूरत नज़म है, जिसका उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो ये देखिए कि इस नज़म को आपके जो कोर्स में शामिल किया है उसकी वजह क्या है, उसके तदरीसी मकासद, यानी आपको पढ़ाने के मकासद क्या हैं। तो उसके मकासद ये हैं कि आज के काम आज करने की आदत अपना सकें। ज़ाहिर है कि आज के काम आज करना बहुत अच्छी आदत है, और जो लोग इस पर अमल नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। नंबर 2, इसकी वजह है कि हिम्मत ना हारने का सबक सीख सकें। यानी इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने से इंसान फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा मकसद है इसका कि कामयाबी के हसूल तक बार बार कोशिश कर सकें। और चौथा मतलब है कि शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यानी शायरी बजाते खुद एक लुत्फ़ लेने वाली चीज़ है। ख़ास अल्फाज क्या हैं इसके? लुटिया डुबो देना। लुटिया डुबो देना क्या मतलब है कि बेड़ा गर्क कर देना, यानी सब काम ख़राब कर देना। मुत्तसिल कहते हैं साथ को, बराबर में कोई चीज़ हो उसे कहते हैं मुत्तसिल। इज़्तिराब कहते हैं घबराहट को। कलक कहते हैं तकलीफ़ होने को, यानी दुख होने को कहते हैं। ये किसी चीज़ से बहुत इंसान को तकलीफ़ होती है उसे कहते हैं बड़ा कलक हुआ। रमक कहते हैं कि आखिरी लहर, जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी की आखिरी रमक, यानी बिल्कुल आखिरी सांस जो है उसको कहते हैं रमक। सबकत कहते हैं आगे बढ़ने को, दूसरों से आगे निकलने को। तो अब नज़्म है, हम नज़्म पढ़ते हैं। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। और किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबह घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये मानना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और कलक। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, खबरदार हरगिज न घबराओ तुम। न ठिनको न झिझको न पछताओ तुम, न ठिठको न झिझको न पछताओ तुम। ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो जनाब आपको मैंने ये नज़्म सुना दी है। अब इस नज़्म के हम मश्क करते हैं। पहला सवाल है, इस नज़्म की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला क्या है सवाल? अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो इससे क्या नुकसान होगा? तो जवाब है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा और इस तरह उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है इसका कि लगातार और मुसलसल काम करने का क्या फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब है कि लगातार और मुसलसल काम करने से नाकामी कामयाबी में बदल जाती है। तीसरा है कि इम्तहान की तैयारी न करने का क्या नतीजा निकलता है? तो इसका जवाब है
کہ امتحان کی تیاری نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرچہ سامنے آتا ہے تو طالب علم کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا جواب لکھے، اور اس طرح وہ فیل ہو جاتا ہے، اس طرح وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کھیل میں کامیابی نہ ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، نہ مل سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے کہ کھیل میں ناکامی کی صورت میں نہ تو ہمت ہارنی چاہیے اور نہ ہی جھجکنا یا شرمانا چاہیے، بلکہ اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ صبر سے مصیبتیں سہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ صبر سے مصیبتیں سہنے سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں پیش آنے والی کسی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کام اور بس کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو دی اس نے بالکل ہی ڈیش ڈبو، تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ لٹیا۔ یہ ہے کشتی، بیٹری، بیڑی، ناؤ، لٹیا، تو صحیح لفظ کیا ہے؟ لٹیا۔ اگلا ہے کہ جو پتھر پہ ڈیش پڑے متصل، کیا پڑے؟ پانی، بارش، قطرہ، شبنم، تو صحیح جواب ہے پانی۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل۔ اگلا ہے تو کیا دو گے ڈیش امتحان میں؟ جواب چائسز کیا ہے؟ اب، سب، تم، کل، تو صحیح جواب کیا ہے؟ کل۔ تو کیا دو گے کل امتحان میں؟ جواب۔ پھر آگے ہے یہ معنی کہ مشکل بہت ہے ڈیش، کیا؟ ورق، رمق، ادق یا سبق، تو صحیح جواب ہے سبق۔ یہ ماننا کہ مشکل بہت ہے سبق۔ اگلا ہے کہ خبردار ہرگز نہ ڈیش تم، کیا اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ شرماؤ، تڑپاؤ، گھبراؤ یا اتراؤ، تو صحیح جواب ہے گھبراؤ۔ خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم۔ سوال نمبر 3، کالم الف میں کچھ شعروں کے پہلے مصرعے دیے گئے ہیں کہ دوسرے مصرعے کالم بے میں بے ترتیبی سے لکھے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم الف کے ہر مصرعے کے سامنے اس کا دوسرا مصرعہ کالم جیم میں لکھیے۔ تو پہلا ہے کہ دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو اس کا جو صحیح جو دوسرا مصرعہ ہے وہ ہے تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو۔ اگلا ہے جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو اس کا جو صحیح اس میں سے وہ ہے کالم بے میں سے جو چننا ہم نے وہ ہے تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل، یہ ہم نے یہاں لکھ دیا۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو اس کا صحیح مصرعہ ہے آگے تو کیا دو گے کل امتحان میں؟ جواب۔ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، تو اس کا صحیح جو دوسرا مصرعہ ہے وہ ہے خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم۔ آگے ہے یہ ماننا کہ مشکل بہت ہے سبق، تو اس کا صحیح جو مصرعہ ہے وہ ہے برابر ہے برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ سوال نمبر 4، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ توقع، متصل، شبہ، سبق اور امتحان، تو یہ ہم نے آپ کے لیے اعراب لگا دیے ہیں۔ سوال نمبر 5، جملے میں استعمال کریں۔ لٹے ڈبونا، اضطراب، رمق، جستجو، سبقت، تو یہ ہم نے بنا دیا آپ کے لیے۔ لٹیا ڈبونا، میٹرک امتحان میں فیل ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے لٹیا ہی ڈبو دی، یعنی ظاہر ہے کہ فیل ہو گئے تو آگے کالج شروع ہوتا ہے، کالج میں نہیں جا سکتے۔ آگے اگلا ہے اضطراب کا جو جملہ ہے وہ ہے سبق یاد نہ کرنے کا نتیجہ امتحان والے دن اضطراب کی صورت میں نکلتا ہے۔ ظاہر ہے اب پریشانی تو ہوگی نا آپ کو، اضطراب کہتے ہیں پریشانی کو۔ رمق کہتے ہیں آخری سانس کو، کہ جب تک انسان میں زندگی کی ایک بھی رمق باقی ہو تو اس کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جستجو کا جملہ ہے آگے بڑھنے کی جستجو سے ہی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ سبقت کا جملہ ہے دوسروں پر سبقت پانے کا بس ایک ہی راستہ ہے، کام اور بس کام۔ اب اس میں کچھ سرگرمیاں ہیں کہ کوئی اور نظم تلاش کریں جس میں ہمت نہ ہارنے اور بار کوشش کا سبق دیا گیا ہو، تو ہم نے آپ کے لیے چند اشعار لکھ دیے ہیں کہ بیٹھو کبھی نہ ہار کے ہمت چلے چلو، اے رہروان راہ محبت چلے چلو، تھک جائیں پاؤں تو چلو تم سر کے بل میاں، جب تک ہے جسم جان میں طاقت چلے چلو، فریاد کسل راہ محبت جناب واہ، درپیش ہے ابھی تم مسافت چلے چلو، کب تک پڑے رہو گے یوں چادر پہ وقت کی،
رات ہو یا ہو سر پہ قیامت چلے چلو، مطلب ہے کہ مسلسل محنت ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ رک رک کر کام کرنا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے دوسرا کہ جماعت میں نظم کو تحت اللفظ پڑھنے کے مقابلے کا اہتمام کریں، ظاہر یہ تو آپ خود کر سکتے ہیں، یہ آپ خود کر لیجیے گا۔ اگلا ہے کہ طالب علموں کو ان سوالوں کے زبانی جواب دریافت کریں۔ کیا ہے جی، اگر کوئی سبق مشکل ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے، لیکن ہم نے آپ کی آسانی کے یہاں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی سبق مشکل ہو تو ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں، اس طرح وہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ اگلا پوچھا اس نے کہ رک رک کر کام کرنا کیسی عادت ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو جناب اس کا رک رک کر کام کرنا بری عادت ہے، کیونکہ مستقل مزاجی نہ ہو تو وہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگلا جو ہے جناب کہ اگر مشکل پڑھنے پر انسان گھبرا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور بار بار کوشش کر کے اس مشکل پر قابو پانا چاہیے۔ تو اس طرح جناب آپ کا آج یہ سبق اور اس کی مشق یہاں ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے 7ویں کلاس کا سبق نمبر 13 کیے جاؤ کوشش میرے دوستو اس نظم کو پڑھا اور ہم نے آج اس کی مشق میں مکمل کر لی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کے اسباق کی فوری اطلاع ہو سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجیے، تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک تعلیمی چینل ہے، لہذا اس کو پروموٹ کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے کلاس فیلوز کو بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، بلکہ دیگر عزیز رشتہ دار اور محلے میں دوسرے جو بچے ہیں اور جو چاہے وہ آپ سے کلاس میں کم ہیں یا اگلی آپ سے کلاس میں آگے ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہم یہ تمام جو چینل ہے یہ 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک کو سب کو کور کرتا ہے۔ تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔